बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास के मौके पर जो कुछ हुआ है उसको देखकर पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी अपना मुंह छुपा रहे हैं। क्या किसी मुल्क का चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म एक आला सतही इजलास के मौके पर अपने वतन को, अपने मुल्क को इस तरह से बेच सकता है? कहा यह जा रहा है कि यूरोपीय ममालिक बोर्ड ऑफ पीस से दूर रहे। गार्डियन अखबार के मुताबिक इस इजलास में सिर्फ अमर, डिक्टेटर और गैर नुमाइंदा हुकूमतें शरीक हुई। इसराइली वज़ीर ख़ारजा के साथ पाकिस्तान के चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर मुसलमान ममालिक के नुमाइंदों की तस्वीर बजाय इसके कि इस पर एतराज़ किया जाता, शिरकत पर एहतजाज किया जाता, किसी ने इसके ऊपर चूं तक न की। और एक सीनियर सहाफ़ी का क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें मौसूफ ये बात कर रहे हैं कि वो पार्लियामेंट हाउस से निकल रहे थे, पार्लियामेंट हाउस से गुजर रहे थे कि वहाँ पर पार्लियामेंट हाउस के एक इंतहाई पुराने सीनियर मुलाजिम ने उनसे रोक कर ये पूछा कि जो कुछ इस वक्त गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के मामले पर पाकिस्तान अमेरिका का साथ देकर कर रहा है, अगर ये सब कुछ खान के दौर में होता तो क्या होता। जिस पर वो सीनियर साफ़ी उनसे पूछते हैं कि वो कहते हैं मैं समझ तो गया कि ये किसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने मामलात को दोबारा से उनसे कंफर्म कराने के लिए पूछा कि आप किस खान का जिक्र कर रहे हैं। तो उसने कहा कि इमरान खान। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर इमरान खान के दौर में ये सब कुछ होता तो पाकिस्तान में तूफान आ जाता। जी हाँ, इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो तमाम के तमाम लोग, वो तमाम के तमाम वड्डे एंकर, वेले कलम निगार और मुलाजम साफ़ी जो कि इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट करार दिया करते थे, इस वक्त पाकिस्तान के चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की हुकूमत के दौरान जो कुछ गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के मामले पर इसराइल फ़लस्तीन के हवाले से हमारी पाकिस्तान की पॉलिसी है, जिस तरह से अमेरिका के आगे हमने घुटने टेके हैं, उसके ऊपर हमारे वड्डे एंकर, वेले कलम निगार और मुलाजम साफ़ी बात नहीं कर रहे। अगर इमरान खान साहब का दौर होता, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहले भी हम ये बात देख चुके हैं कि किस तरह से फिर जनाब इनको बाकायदा तौर पर जो है वो लॉन्च कर दिया जाता है। मैं ये वीडियो आपको दिखा देता हूँ जिसके ऊपर कुछ दोस्त ये बात कर रहे हैं कि हाई ये मोहब्बत है, इस मुल्क पाकिस्तान को आखिरकार दुनिया की निगाहों के अंदर कितना गिराया जाएगा। मैं ये वीडियो आपको दिखाता हूँ, इसमें आप देखते हैं कि कितने अजीब व गरीब तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब शहबाज शरीफ साहब को अपनी तरफ खींच कर उन्हें गले लगा रहे हैं और किस तरह एक शर्मिंदा हंसी शहबाज शरीफ साहब हंस रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये इस वीडियो के अंदर देखिएगा। ये देखिए, ये कंधे के ऊपर हाथ रखेंगे, ये देखिए ये शहबाज शरीफ साहब को देखें आप, ये बार बार देखें इसको कि ये गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास के मौके के ऊपर ये देखिए, ये हैं वो चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जिनकी जमात के पास सिर्फ और सिर्फ जनाब 17 सीटें थीं, जिनके पास कुछ भी नहीं है पूरी दुनिया को बताने के लिए और दिखाने के लिए, और पूरी दुनिया के जो है बड़े बड़े फोरम्स हैं वहाँ पर वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी किस तरह से कर रहे हैं वो आपके सामने है। और इसको फिर पाकिस्तान का मीडिया किस तरह से पोर्ट्रे कर रहा है ये भी आपके सामने है। ख़ासतौर पर जंग जियो ग्रुप जो इस किस्म की हेडलाइंस लगा रहा है कि गज़ा बोर्ड ऑफ पीस इजलास के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गैर मामूली गर्मजोशी देखने में आई, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गले लगा लिया गया। बेवकूफ़ ये नहीं समझते कि इन गले लगाने के पीछे आखिरकार मकासद क्या है और क्यों पाकिस्तान की मौजूदा चुंतखब हुकूमत इस बात के ऊपर मजबूर है, पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट इस बात के ऊपर मजबूर है कि वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आने वाली हर ख्वाहिश, हर मुतालबे, हर हुक्म को सरे तस्लीम खम करेगी, क्योंकि खौफ सिर्फ और सिर्फ ये है कि कहीं अमरीकी इंतज़ामिया, कहीं डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया वो कवानीन जो कि पार्लियामान के अंदर कांग्रेसमैन की जानिब से लिखे गए ख़त की वजह से उनके ऐवान की कमेटियों के अंदर फंसे हुए हैं, उनके ऊपर कहीं अमल दरामद ना हो जाए, पाकिस्तान के मौजूदा चुंतखब रजीम के ऊपर कोई पाबंदी ना लग जाए, पाकिस्तान के मौजूदा फील्ड मार्शल साहब के ऊपर कोई पाबंदी ना लग जाए, क्योंकि वो तमाम तर जो तफसीलात हैं उन कवानीन के हवाले से वो ये बात वाज़े करती हैं कि ये पहली मरतबा ये अमरीका की तारीख के अंदर हुआ कि बाकायदा तौर पर उसके अंदर जिक्र है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो चलने वाला हाइब्रिड रजीम है। और अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने 45 कांग्रेसमैन ने जो ख़त लिख रखा है जिसके ऊपर अमल दरामद का इंतज़ार है, उसमें बाकायदा तौर पर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर कहा गया है कि उनकी जानिब से जो कुछ इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है उस पर अमरीकी इंतज़ामिया को आवाज़ उठानी चाहिए। अब इमरान खान साहब के इस मामले की वजह से न सिर्फ मौजूदा चुंतखब हुकूमत डरी हुई है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को भी इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि अगर अमरीका को इनकार किया गया तो फिर क्या कुछ हो सकता है और
پاکستانی میڈیا کیا بتا رہا ہے کہ جی بڑے غیر معمولی مناظر تھے اور شہباز شریف سے غیر رسمی ملاقات کے دوران بڑی گرمجوشی کا مظاہرہ کیا گیا، غیر رسمی گفتگو ہوئی، سفارتی حلقوں کی توجہ مرکوز ہوئی، بلکہ یہ تک بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا کہ جنرل عاصم منیر صاحب بہت عظیم شخص ہیں۔ سوچا جانا چاہیے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل، پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی تعریف میں اس حد تک غلو، اتنا آگے بڑھ کر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ بڑھ بڑھ کر اتنی تعریفیں کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر ایک بہت اعلیٰ سپہ سالار ہیں، بہت عظیم شخص ہیں۔ ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ کس طرح سے امریکی انتظامیہ کے، چاہے وہ سابق فوجی امر صدر ایوب صاحب ہوں، جنرل یحییٰ صاحب ہوں، جنرل ضیاء الحق ہوں، جنرل مشرف ہوں، کس قسم کی اہمیت انہیں ملتی رہی امریکہ کے اندر، اور بدلے میں امریکہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکومت سے کیا کچھ حاصل کرتا رہا۔ تو کیا اب بھی وہی کچھ ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے جس کا نام ہے رنگیلا وزیر اعظم، اس کے اندر تمام تر تفصیلات موجود ہیں کہ کس طرح سے 90 کی دہائی ہی سے اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پالتو میاں نواز شریف صاحب کی یہ خواہش تھی، جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش تھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے کی، فلسطین کی قیمت کے اوپر، بلکہ 70 کی دہائی میں جنرل ضیاء الحق صاحب نے وہ جس کو کہا جاتا ہے نا وہ ایک آپریشن کچھ لوگوں کی خواہش پر فلسطینیوں کے خلاف کیا تھا، وہ بھی جناب اس وقت تاریخ کے صفحات کے اندر محفوظ ہے۔ اور پھر جناب انہی کو اپنا روحانی باپ گرداننے والے نواز شریف صاحب نے اسرائیلی ایجنٹ کے طور پر ماضی میں کیا کیا کردار ادا کیے، یہ دستاویزات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کیسے وقت کے اندر کہ جب بظاہر پاکستانی عوام بظاہر جو ہے پاکستانی میڈیا کے اندر جو ہے وہ نون لیگ کی جانب اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بڑے ان کی جانب سے مخالفانہ بیانات آیا کرتے تھے، لیکن اصل میں کیا ہو رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی خواہش پر کچھ لوگ اسرائیل کا دورہ کر رہے تھے، جن میں میڈیا کے لوگ بھی شامل تھے، جن میں کچھ سیاسی عناصر بھی شامل تھے، جن کو نواز شریف صاحب نے کچھ خصوصی ٹاسک دے کر بھیجا، بلکہ اس دور میں جنگ گروپ کی خبریں بھی یہ بتاتی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے کچھ ٹیکنالوجی بھی اسرائیل سے حاصل کی اپنے زرعی فارمز کے لیے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی ٹیکنالوجی بھی حاصل کی کہ جس کے ذریعے وہ ججوں کی، جرنیلوں کے، میڈیا پرسن کے، مخالف سیاستدانوں کی آڈیو کالز جو ہیں وہ بھی ریکارڈ کیا کرتے تھے۔ یہ تمام تر تاریخی حقائق جو ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، یعنی پاکستانی قوم کو اس بات کا پتہ ہے، اس بات کا اندازہ ہے کہ اصل میں پاکستان کے اندر اسرائیل کا ایجنٹ کون، یہودی ایجنٹ کون، اس حوالے سے تفصیلات اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی موجود ہیں، سب کو اس بات کا اندازہ ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کیونکہ عمران خان صاحب اس روایتی سیاسی مافیا کے راستے میں رکاوٹ تھے، عمران خان صاحب ان طاقتور حلقوں کے راستے میں رکاوٹ تھے، وہ طاقتور حلقے جن کی سیاسی دکانیں پاکستان میں برسہ برس سے چل رہی ہیں، عمران خان صاحب وہ تمام تر دکانیں ختم کرنے کے قریب تھے، اس لیے پاکستان کے اندر رجیم چینج بھی ہوا، اس لیے پاکستان کے اندر فارم 47 کی حکومت بھی آئی، اور اس لیے آج پاکستان کے اندر وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو کہ پاکستان کے اندر کچھ مخصوص حلقے چاہتے تھے، یعنی فلسطین کے حوالے سے پاکستان کی جو ایک پرنسپل پالیسی ہے اسے پس پش ڈال کر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی خواہش کے اوپر عمل کیا جائے۔ اس وقت کم از کم پاکستان کے اندر یہی ہو رہا ہے، بلکہ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ بار بار جب پاک بھارت جنگ کا ذکر کرتے ہیں تو کبھی وہ 3 طیاروں کی بات کرتے تھے، کبھی 4 طیاروں کی بات کرتے تھے، کبھی 6 طیاروں کی بات کرتے تھے، اب ہوتے ہوتے بات 11 طیاروں تک جا پہنچی ہے کہ پاک بھارت جنگ میں 11 طیارے مار گرائے گئے۔ کہا گیا ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آہستہ آہستہ یہ تعداد جو ہے وہ 2 درجن تک بڑھا دیں گے، کیونکہ اس کے بدلے ان کی صرف ایک ہی خواہش ہے اور ایک ہی ان کا مطالبہ ہے کہ پاکستانی حکومت، پاکستانی ریاست اور پاکستانی فوج ان کے لیے غزہ بورڈ آف پیس کے معاملے میں وہ سب کچھ کرے جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اس قسم کے بیانات دینے سے یا اس قسم کی خبریں چلوانے سے کہ پاکستان اپنی سرخ لکیریں واضح کر چکا ہے، پاکستان کے عوام اس طرح سے شاید مطمئن نہ ہوں۔ صورتحال اس وقت یہ ہے پاکستان کے اندر کہ جو بھی بڑے اینکر ہیں، ویلے کالم نگار ہیں، ملازم صحافی ہیں، چاہے وہ فیض اللہ نیازی صاحب ہیں، چاہے وہ انصار عباسی صاحب ہیں، ان کی جانب سے جب بھی عمران خان صاحب کے معاملے کا ذکر ہوتا ہے تو مجبوراً ساتھ میں موجودہ یہ جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے صورتحال ہے، امریکہ، اسرائیل، فلسطین ہے، اس کا ذکر بھی کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور ان بٹوین دا لائن اس بات کو تسلیم کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ کیونکہ اس چنتخب حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، اس چنتخب حکومت نے عمران خان صاحب کا مینڈیٹ چھپایا ہوا ہے، چرایا ہوا ہے، اس لیے امریکہ کی جو ہے وہ خواہش کے آگے یہ کچھ بھی کرنے کے لیے جو ہیں وہ تیار ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ہم ڈیل کرنے کی کوشش کر چکے، عمران خان صاحب ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے بعد جب یہ صورتحال پاکستانی میڈیا کے اوپر واضح ہوتی ہے، ہم جیسے مزدور صحافی اپنے ذرائع کے ذریعے یہ خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں کہ یہ کوئی پہلا یا دوسرا موقع نہیں، بلکہ اپریل 2022 سے لے کے آج تک کم و بیش درجن بار اس حوالے سے کوشش کی جا چکی، تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے بیانات چلوائے جاتے ہیں کہ حکومت کی عمران خان صاحب سے نہ کوئی ڈیل ہوئی
اور نہ آگے چل کر کسی قسم کی کوئی ڈیل ہوگی، حالانکہ اس سے پہلے تمام تر کوششیں کی جاتی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب سے مستقبل کے حوالے سے کوئی ڈیل حاصل کر لی جائے۔ صورتحال یہ ہے کہ انصار عباسی جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان ہیں، ان کی جانب سے ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت اس قسم کی خبریں چھپائی جاتی ہیں کہ عمران خان صاحب کے طبی معائنے کی اندرونی کہانی، جس پر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے اطمینان کا اظہار کیا لیکن عوام میں شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ علیمہ خان صاحبہ کی سیاست ہے، اور اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس اور بیرسٹر گور اس معاملے میں بے بس ہیں۔ یہ پروپیگنڈا انصار عباسی صاحب کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ اس پروپیگنڈے کے اندر ایک بار پھر اس خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مختلف حلقوں کے ساتھ ڈیل کر لیں۔ سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی خارجہ پالیسی بڑی کامیاب ہے، اگر آپ نے ملک میں امن و امان کی صورتحال بھی بڑی اچھی کر لی ہے، اگر آپ نے ملک کے اندر معیشت بھی جو ہے وہ بھی بہتر کر لی ہے، اگر ملک کے اندر سیاسی ماحول بھی آپ کے خیال میں بہتر کر لیا گیا ہے، تو بار بار ایک ہی سوال اٹھتا ہے کہ انصار عباسی صاحب یا دیگر وڈے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی صاحبان، آپ کی ہر دوسری خبر میں بنیادی پوائنٹ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کیوں ہیں؟ آخرکار کچھ تو وجہ ہے۔ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا کہ آپ عمران خان صاحب کے خلاف کسی قسم کا کوئی نیریٹو، کسی قسم کا کوئی بیانیہ نہ ہی ملکی سطح پر اور نہ ہی بین الاقوامی سطح پر بنانے میں کامیاب ہوئے۔ تبھی تو چاہے وہ غریدہ فاروقی ہوں، چاہے وہ رؤوف کلاسرا ہوں، چاہے وہ منیف فاروق ہوں، چاہے وہ آسمہ شیرازی صاحبہ ہوں، چاہے وہ منصور علی خان صاحب ہوں، چاہے دیگر اس قسم کے کئی جناب ایسے لوگ جو کہ مسلم لیگ نواز اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کی جانب سے برسہ برس سے گزشتہ کئی ہفتوں سے، کئی ماہ سے اس قسم کی خواہش کا اظہار بالواسطہ اور بلا واسطہ کیا جاتا رہا کہ عمران خان صاحب آخر پاکستان کے طاقتور حلقوں کے ساتھ ڈیل کر کے اس طرح کا ثبوت کیوں نہیں دے دیتے جس طرح کا ثبوت پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز ماضی میں دیتی رہی ہیں۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی نیریٹو بنانے میں کامیابی نہ ہی پاکستان کے مقتدر حلقوں کو مل سکی، نہ ہی پاکستان کے اس روایتی میڈیا کو مل سکی جو یہ کہا کرتا تھا کہ وہ پاکستان میں حکومتیں بنایا اور گرایا کرتا ہے۔ جی ہاں، میں جنگ گروپ کی جانب اشارہ کر رہا ہوں، کبھی اسی قسم کے دعوے ان کی جانب سے ہوا کرتے تھے، لیکن آخرکار ایسا کیا ہوا کہ فروری 2024 کے الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کے خلاف تمام تر بیانیہ بنانے کے باوجود ان کو کسی قسم کی کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ جنگ گروپ ہی کے کالم نگار عمران خان صاحب کے رشتہ دار حفیظ اللہ نیازی صاحب، وہ بھی جب تحریر لکھتے ہیں تو جناب کسی نہ کسی طریقے سے اپنا بغض عمران خان صاحب کے حوالے سے نکالتے ہیں۔ ان کی بھی جو تحریر سامنے آئی لیٹسٹ، وہ بھی اسی جانب اشارہ کرتی ہے کہ جناب جب آپ یہ تحریر پڑھ رہے ہوں گے تو پاکستان کے وزیر اعظم صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کر ٹرمپ غزہ پیس بورڈ کی میٹنگ کر رہے ہوں گے، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ دونوں چیزوں کو وہ ڈسکس کرتے ہیں، عوام کے اندر ذرا تھوڑی مقبولیت بھی حاصل کر لیں تنقید کر کے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی ان کے اوپر غصہ نہ ہو، تھوڑے سے عمران خان صاحب کے اوپر بھی وہ ایک ایسے طریقے کے ساتھ تنقید کرتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی ان کے نمبر ٹانکے جائیں۔ آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ جناب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ طے کرنا مشکل ہے کہ عمران خان کی مقتدرہ سے یہ جو حالیہ لڑائی ہے یہ نقلی یا اصلی ہے۔ اگر یہ لڑائی نقلی ہے تو پھر عمران خان چند ہفتوں میں 5 اسٹار گیسٹ ہاؤس میں پائے جائیں گے جس کا بظاہر نام جیل ہوگا، اور بفرض محال یہ لڑائی اصلی ہے تو پھر سمجھیں کہ عمران خان سیاست کا وقت شہادت ہے آیا۔ تو جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب پہلے بھی کئی بار اس قسم کے دعوے کر چکے، لیکن آپ عمران خان صاحب کی سیاست کو ختم نہیں کر سکے۔ یہ ہے جناب اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد